अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मैसेज को समझने की ये छोटी सी कोशिश है। अपने खालिक और मालिक के हुजूर में मेरी ये दुआ है कि वो इस कोशिश में अपनी रहमतें और बरकतें शामिल फरमा दे। मुझे और मेरे साथ शरीक सभी सुनने और देखने वालों के इस वक्त को उनकी जिंदगियों में प्योरिटी और एनलाइटमेंट का जरिया पैदा करने का जरिया बना दे। आमीन। अंडरस्टैंडिंग द कुरान सेशन 1। इस सीरीज में ये पहला सेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। नेम ऑफ सूरा अलिफ लाम मीम। ये सूरह अलिफ लाम मीम है। ये खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सूरह को ये नाम अल्लाह ताला ने खुद दिया है। हम और आप जब कुरान करीम में इस सूरह को पढ़ते हैं तो अल बकरा के नाम से पढ़ते हैं। अल बकरा नाम इस सूरह में बयान उसे खास किस्से की वजह से दिया गया है जो इसमें एक जगह पर बयान फरमाया गया है। दरअसल अरबी ज़बान में बकरा की मानी गाय के हैं। इसी मुनासबत से सूरह को ये नाम दिया गया है। सेकंड पॉइंट, रिवील्ड एट। ये सूरह कहाँ पर नाजिल हुई और नुज़ूल का वक्त और हालात क्या थे, इसको भी अगर हम थोड़ा समझ सकते हैं। ये सूरह अलिफ लाम मीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर मबूस होने के तकरीबन 11 साल के बाद जब आप मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना पहुंच गए थे, उस वक्त नाजिल हुई। और अगर हम ये बात को समझेंगे कि ये जो एक लंबा पीरियड गुजर चुका है, इस वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से माइग्रेट करके मदीना जाकर आबाद होने को अगर हम नज़र के सामने रखते हैं तो उस वक्त के हालात, उस वक्त की सोसाइटी और उस वक्त का समाज किस तरह था, वहाँ के हालात क्या थे, इस सूरह को समझने में वो सारी चीज़ें हमारी मदद करेंगी। ये वो वक्त है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर एक मुसलमानों की एक छोटी सी रियासत कायम कर ली थी। और ये सूरह में जो एड्रेस किया गया है वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया है। कुरान करीम की सभी सूरतों में जो एड्रेस है, जो खिताब है, वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही है। यानी डायरेक्टली अल्लाह ताला ने आपको ही पैगाम दिया है और इनडायरेक्टली बहुत सारे मौके ऐसे आए हैं या बहुत जगहों पर अल्लाह ताला ने अलग-अलग ग्रुप्स जो उस वक्त मौजूद थे उनसे खिताब किया है। वो कौन-कौन से ग्रुप्स हैं जिनसे इनडायरेक्टली इस सूरह में खिताब कर रहे हैं, वो हैं बनी इसराइल, मसीही और मोमिनीन। मदीना में उस वक्त 3 तरह के मजहबी ग्रुप मौजूद थे। यहूद, जिन्हें हमने बनी इसराइल कहते हैं, जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले और तौरात जिनकी मजहबी किताब थी, ये वो ग्रुप था। मसीही दूसरा ग्रुप है जो ईसा अलैहिस्सलाम के या मसीह अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और इंजील पढ़ते थे। और तीसरा और एक छोटा ग्रुप था जो नया था, ये मोमिनीन या मुसलमानों का ग्रुप था। इसमें ज्यादातर वो लोग शामिल थे जो मक्का से हिजरत करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना आए थे। और इनमें वो लोग भी शामिल थे जो मदीना के रहने वाले थे
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے۔ اب اس وقت ان تینوں گروپس کو جو اللہ تعالیٰ نے میسج دیا ہے وہ میسج تھا اتمام حجت۔ اتمام حجت یہ ٹرم جو یوز ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے ہر طرح کی ایگزامپل، ہر طرح کی لاجک اور ہر طریقے سے بات کو 100 دفعہ کہہ کر، بات کو ہر انداز میں کہہ کر جس سے ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے، ایک عقلمند سے عقلمند آدمی اور ایک کم عقل رکھنے والا انسان، سیدھا سادہ جو گاؤں میں رہنے والا معمولی کام کرنے والا ہے، جس کا عقل سے زیادہ لینا دینا نہیں ہے، ایک سیدھا سادہ انسان بھی اس پیغام کو آسانی کے ساتھ سمجھ لے۔ اللہ نے ان تمام ایگزامپلس کو استعمال کرتے ہوئے آخری درجے میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ انسانوں کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی آخری ہدایت ہے، یہ اللہ کے آخری رسول کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی گئی ہے، اور اس ہدایت کو ماننے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا کیا رد عمل ہوگا، اور اس ہدایت کا انکار کرنے، اس کو رد کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کن عذابات کے فیصلے فرمائیں گے۔ اس کو اتمام حجت کہتے ہیں۔ اب اس پورے جو 5 آیات ہیں ان میں کیا مضمون اور کیا میسج دیا گیا ہے، اس کو میں نے کچھ پوائنٹس میں الگ الگ طریقے سے سلیکٹ کر لیا ہے جس سے ہمارے سمجھنے میں کچھ آسانی ہوگی۔ تو پہلا پوائنٹ ہم لیتے ہیں دا بک گائیڈنس فار ہوم۔ یہ جو کتاب ہے یہ کن لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے، کن کے لیے گائیڈنس ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات کا جسے ہمیں اقرار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ بات کا اقرار کرنا ہے، اس بات کو ماننا ہے، اس بات پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام اور یہ کتاب جن کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے کہ یہ پیغام اللہ کا کلام ہے، اس پر کامل اور مکمل یقین کرنا ہے۔ اور یہ راہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، لیکن یہ راہ ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے، یہ گائیڈنس کن کو پرووائڈ کرے گی؟ یہ ان لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو خدا سے خوف رکھتے ہیں، اور خدا سے ڈرنے کا لازمی نتیجہ ان باتوں پر یقین کرنا ہے جنہیں آنکھوں سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، جسے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ بن دیکھے پر ایمان لانا یعنی اس بات پر یقین کرنا کہ ایک دن ایسا ججمنٹ کا آنے والا ہے جب نیکی اور بدی، حق اور ناحق، ظلم اور زیادتی کے نتیجے سامنے آ جائیں گے، اور اللہ اپنی ہمیشہ رہنے والی انعامات والی زندگی یا مسلسل تکلیفوں، اذیتوں اور ذلتوں سے بھری ہوئی زندگی دینے کے فیصلے فرمائے گا۔ اور یہ دونوں طرح کے فیصلے انسانوں کی جو دنیا میں کارکردگی ہے اس کے ہی نتیجے میں صادر کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو تیسری بات ہم یہاں سے لے سکتے ہیں وہ ہے اسٹیڈ فاسٹ ان پریئر اینڈ اسپینڈ آؤٹ واٹ دے ہیو پرووائڈیڈ۔ یہاں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں نماز قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے بندوں سے فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرو، نماز قائم کرو۔ نماز اللہ کو اللہ ماننے کا عملی اقرار ہے۔ انسان اپنے سارے فکر، اپنے سارے وجود اور اپنے سارے عمل سے اس بات کا اقرار اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس کا خالق اور اس کا مالک کون ہے، اور اس کی پکار پر وہ کس طرح دوڑ کر بھاگتا ہے۔ اور نماز کا اہتمام نہ ہونا، نماز کی پابندی کا نہ ہونا، اس بات کا عملاً کھلا ہوا اعلان اور کھلا ہوا اقرار ہے کہ ہم خدا کی پکار پر
کان نہیں دیتے ہیں، ہم خدا کی پکار کو نہیں سنتے ہیں، اس کی اندیکھی کرتے ہیں۔ اسی میں دوسری بات جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسپینڈ آؤٹ what they have provided، اور انفاق کرو۔ انفاق کا مطلب خرچ کرو، یعنی جو مال و دولت اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کے ان بندوں کا حق مان کر ان تک پہنچانا، یہ ایک امانت ہے جسے اللہ نے دولت والے کو دیا ہے، جسے اللہ نے اس بندے کے ہاتھ میں سونپ دیا ہے کہ یہ میرے ان بندوں کا حق ہے جن بندوں تک تمہیں یہ پہنچانا ہے۔ تو ایک ایماندار امانت دار انسان کا یہ فرض بن جاتا ہے، یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس مال و دولت میں جو اللہ نے اسے دیا ہے اس شکل میں کہ وہ اسے اپنا کہتا ہے، لیکن در حقیقت یہ اس کا اپنا نہیں ہے، یہ سارا کا سارا مال و دولت اس کا نہیں ہے، اس میں ان لوگوں کے حصے شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے دلوانا چاہتا ہے۔ تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی دولت، اس کی دی ہوئی نعمتوں میں ان لوگوں کے حق کو تسلیم کرنا، ان حقداروں تک ان کے حق کو پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے توقع کرتے ہیں۔ اور یہ دو باتیں اس بات کو صاف بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے اپنا حق یعنی نماز میں اپنے وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے سپردگی کا اظہار کرنا، اور دوسری طرف اپنے مال میں سے ان لوگوں کو حصے دار ماننا، تسلیم کرنا، ان کے حصے ان تک پہنچانا، اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ کا جو اس کے بندوں پر جو ہمارے حق ہیں ان حق کا ہم پوری طرح سے ادائیگی کر رہے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، پریزنٹ ریولیوشن اینڈ پاسٹ ریولیوشن۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو 3 گروہ اس وقت موجود تھے ان میں ایک مومنین کا گروہ بھی تھا جو یہ بات کی کھلا اعلان کر رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جنہیں ہم نے مانا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جسے ہم اللہ کی کتاب تسلیم کر رہے ہیں۔ تو انہی کی وساطت سے اللہ تعالیٰ ایک آئینہ دکھا رہے ہیں ان یہود اور مسیحی کو، ان گروہ کو، کہ جو اللہ کی ان کتابوں پر تو یقین رکھتے ہیں جو ان کو دی گئی ہیں، جو ان پر نازل کی گئی ہیں، ان رسولوں کو مانتے ہیں جن کو انہوں نے اپنا رسول تسلیم کیا ہے، لیکن اس رسول کے انکاری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے سامنے یہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس کتاب کو بھی مانتے ہیں اور اس ہدایت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور اس ہدایت کو بھی تسلیم کرتے ہیں جو تم تک پہنچی ہے، یعنی اس رسول کے بھی ماننے والے ہیں اور اس کلام کے بھی ماننے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پچھلے رسولوں پر ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ساتھ ہی یہ وہ لوگ ہیں جو بلیو ان ججمنٹ، ڈے آف ججمنٹ اینڈ لائف ٹو کم، اور ان سب باتوں کے نتیجے میں جو کنکلوژن نکلتا ہے کہ یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک فیصلے کا دن آنا ہے، اور اس فیصلے کے دن یا تو انسان کو ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہونا ہے یا ہمیشہ کے لیے اسے عذاب کے دوزخ میں جانا ہے، اور ان دونوں جگہ کے جانے کا راستہ یا دروازہ ہماری موت سے ہو کر جانے والا دروازہ ہے۔ اس ابدی زندگی میں داخل ہونے کے لیے جو دروازہ اللہ نے بنایا ہے وہ انسان کی موت کی شکل میں ہے، یعنی اس موت سے گزر کر ہی اس ابدی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ یہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں، لہٰذا موت ان کے لیے موت نہیں ہے بلکہ موت ان کے لیے ایک نئی اور خوش آئند زندگی کی علامت ہے۔ آخر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہیں؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں، جو اس طرح کے اعمال کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سیدھے اور سچے راستے پر ہیں، اور یہی کامیاب ہیں۔ اگر اس پورے میسج کو ہم 3 پوائنٹس میں کنسائز کر کے سمجھ لیتے ہیں یا بالکل اس کو ایک چھوٹے لیول پر لے آتے ہیں کہ ہم کو یاد رکھنے کے لیے آسانی ہو، تو وہ 3 پوائنٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلے پوائنٹ میں میں کہنا چاہوں گی کہ یہود و نصارہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور اگر وہ ایک بار مان بھی لیں، فرض کر لیجیے کہ وہ یہ مان لیتے تھے کہ ہاں یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور یہ رسول بھی مانا کہ اللہ کے رسول ہے، تو یہ کتاب اور یہ رسول دونوں بنی اسماعیل کے لیے ہیں،
یہ کتاب اور رسول ہمارے لیے نہیں ہے. ہماری کتاب ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے رسول ہیں، ہم اہل کتاب ہیں اور ہم اس کے پابند ہیں. لہٰذا ہم کو اس بات کے لیے مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اس رسول اور اس کتاب کو مانیں. اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر فرمایا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے تمام ہدایت، اللہ کی تمام رسولوں کو اسی طرح مانا جائے جس طرح ایک رسول اور ایک ہدایت کو مانا جا رہا ہے. یعنی وہ گروہ جو اللہ کے پچھلی ہدایت، پچھلی کتابوں اور پچھلے رسولوں کو مانتا تھا، اس کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ اس رسول اور اس کتاب کو بھی مانے. اور مومنین جو اس کتاب اور اس رسول کو مان رہے ہیں، ان کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ اللہ کے پچھلے احکام اور پچھلی جو ہدایات ہے اور پچھلے جو رسول ہیں، ان سبھی رسولوں پر ایمان رکھیں اور ان سبھی کتابوں پر ایمان رکھیں کہ وہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات تھی اور یہ بھی اللہ کی ہی بھیجی ہوئی ہدایت ہے. دوسرا پوائنٹ، یہود میں کیونکہ اللہ کا ڈر ختم ہو گیا تھا، وہ اللہ کے احکام اور اس کے رسولوں کے کھلی خلاف ورزی کرتے تھے. لہٰذا اس گھمنڈ اور خودسری کو ایڈریس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صحیح راستہ پانے کی شرط کیا ہے؟ صحیح راستہ پانے کی شرط خوف خدا ہے. جو اللہ کے احکام کے کھلے انکاری ہیں، جو اللہ کے احکام کو جانتے بوجھتے ریجیکٹ کرتے ہیں، بے خوف ہیں، سینہ سپر ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کے لیے صحیح راستہ نہیں کھولتا. یہاں یہ کی پوائنٹ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، کھول دیا ہے کہ گائیڈنس کے حقدار ہونے کی ایک شرط ہے. اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ انسان میں صحیح راستے کی فکر، صحیح راستے کو پانے کی جستجو اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کا خوف، اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونے کا احساس، یہ دو چیزیں اگر انسان میں موجود ہیں تبھی اس کو اس کتاب سے ہدایت ملتی ہے یا ملے گی، تبھی وہ راہ ہدایت کو پا سکتا ہے. تیسری اور خاص بات، نماز جس کو اللہ نے یہاں ہمیں اہتمام کرنے، اس کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ نماز پہلے سے موجود نہیں تھی. نماز اللہ کے دین کا ہمیشہ سے حصہ رہی ہے. اس لیے یہود اور نصارہ یا مسیحی بھی نماز کا اہتمام اپنے یہاں کیا کرتے تھے. ہاں، ان کی نمازوں میں اپنی بنائی ہوئی ان کی کچھ بدعات شامل ہو گئی تھی، جو نمازوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت کی پابندی نہیں کرتے تھے. نمازوں کو اکثر جب ان کی سہولت ہوتی تھی اور جیسے سہولت ہوتی تھی ویسے پڑھ لیا کرتے تھے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول اور آخری کتاب کے ذریعے اس کی تصحیح فرما دی اور اس کا کریکشن کر دیا کہ نماز وقت کے ساتھ تم پر فرض کی گئی ہے. لہٰذا نماز میں کسی بھی طرح سے اپنی سہولتوں کو ملحوظ رکھنا نماز کی شکل کو تبدیل کر دینے کے مترادف ہے، تبدیل کر دینے کے برابر ہے. لہٰذا اس میں کوئی تبدیلی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا فائنل چارٹر ان آیات کے ذریعے اپنے آخری رسول کی زبانی مدینہ کے تینوں مخاطبین کے سامنے کھول کر بیان فرما دیا. اور کیا کیا وہ کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، ان کو بہت کنسائز فارم میں ہمارے سامنے رکھ دیا کہ گائیڈنس کیسے ملے گی اور کامیابی کا راستہ کیا ہے اور کامیاب کون لوگ ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کر بتا دی. اس سے آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میسج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.